बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर हमाद अज़हर जो बहुत अरसे बाद मंजर आम पर आए और एक लिहाज से तो इदारों के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि 9 मई के करता धरता 9 मई के सहूलतकार जिनके ऊपर पर्चे थे, जो इश्तिहारी थे, जिनको इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इश्तिहारी करार दिया और उनको गिरफ़्तार करने में हमारे कुछ कानून के इदारे जो हैं, कानून साज इदारे, वो नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि अब ये सवाल उठ रहा है हमाद अज़हर के मंजर आम पर आने के बाद कि क्या इदारे इतने कमज़ोर हैं या फिर ये सब कुछ जो है कोई ड्रामा था, या 9 मई जो हुआ 9 मई 2023 जिस दिन इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट में एक बगावत करवाने की कोशिश की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लड़वाने की कोशिश की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नाम बदनाम करवाने की कोशिश की, और वो जो लड़ाई थी वो दरअसल रियासत के अंदर एक बहुत ख़तरनाक हद तक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी थी और रियासत के रेट चैलेंज हो चुकी थी। बल्कि यहाँ तक आप कहें कि जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, जिस तरह से आर्मी के ऑफिशल्स को टारगेट किया गया, आर्मी के कुछ मेन स्ट्रीम लोगों को टारगेट किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर जहर उगला गया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नाम बदनाम करवाया गया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मॉरल क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया। सर वो सारा कुछ होने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े आराम से बैठकर कहते हैं कि जी वो जो 9 मई हुआ था वो मेरी पॉपुलैरिटी को देख कर करवाया गया कि ये किसी तरह इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जा सके। माशाल्लाह, ओ भाई ये किया ही आपने था, ये करवाया ही आपके लोगों ने था। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया? और अच्छा, कोई इतना बेवकूफ़ है कि कोई इमरान खान की पॉपुलैरिटी को गिराएगा? सारा सिस्टम तो इमरान खान के साथ था। उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद वो आपको पता है कि अदलिया के अंदर इमरान खान की मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी हो रही थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो तो पहले ही कह चुके थे, जिस दिन उन्होंने बतौर आर्मी चीफ हलफ उठाया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज की कोई गुंजाइश नहीं है, फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। इमरान खान साहब जो हैं वो पता नहीं कौन सी ठंडियाँ पीकर सो गए थे, या क्या उनको जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि वो कितने पॉपुलर हैं। और वो कहते थे ना कि जब वज़ीर आज़म थे तो इस्टेब्लिशमेंट जानती है कि मेरा मुतबादिल कोई नहीं है। ये इससे बड़ी हमाकत, इससे बड़ी बेवकूफ़ी सर कोई हो नहीं सकती। और इमरान खान ने समझा कि शायद वो हिटलर से भी बड़े लीडर हैं। जो उन्होंने किया 9 मई 2023 को जो किया, चले आते हैं कम टू द पॉइंट कि इमरान खान की जमात के एक अहम रुकन बैरिस्टर हमाद अज़हर, जो उनकी काबीना में भी मिनिस्टर थे और एक इतनी बड़ी उनके पास वजारत थी, लेकिन हमाद अज़हर साहब जिस तरह से मंजर आम से गायब हुए, फिर 9 मई में उनके ऊपर जो पर्चे थे, जिस तरह वो इश्तिहारी हुए। अच्छा, हमाद अज़हर और मियाँ असलम इकबाल वैसे तो एक ही हल्के से इनका ताल्लुक़ है, समनाबाद वाला हल्का है, यतीम खाना आता है, सोडेवाल आता है, चबुर्जी आता है, इचरा आता है, गुलशन रावी, ये वो मेन एरियाज़ हैं इस हल्के के, जहाँ से पहले हमाद अज़हर एमएनए थे, मियाँ असलम इकबाल साहब एमपीए थे। इमरान खान की हुकूमत में ये एजाज़ जाता है दोनों शख्सियात को कि हमाद अज़हर वफाकी वज़ीर मुमलिकत थे और मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो सूबाई वज़ीर थे, प्रोविंशियल मिनिस्टर थे सनतो पैदावार के। अब तीसरा जो हल्का था, वहाँ से हाजी इरशाद डोगर साहब खड़े थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन उस वक्त उनको राना मशहूद से शिकस्त हुई थी। अब चूँकि हमाद अज़हर ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो उनके वालिद मोहतरम, जिनका पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है और साबका वो गवर्नर पंजाब रहे और बड़ा उन्होंने नाम बनाया, पहले वो एमएनए भी रहे 2 बार, वो इससे पहले भी एमएनए बन चुके हैं। तो मियाँ अज़हर साहब, जिनका बहुत वसी नाम है सियासत के अंदर और मेरे नाना जान के साथ उनके बड़े दोस्ताना तल्लुकात थे। एक वक्त था मियाँ अज़हर साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड के लाते थे और राइट हैंड हुआ करते थे, और नवाज शरीफ साहब जो फैसला करते थे वो मियाँ अज़हर की रजामंदी के साथ करते थे। बल्कि मियाँ अज़हर साहब एक नून लीग के अंदर, मुस्लिम लीग होती थी उस वक्त, एक मुस्लिम लीग के अंदर एक अहम स्टेक होल्डर थे। तो मियाँ अज़हर साहब ने इस बार इलेक्शन लड़ा, हाफिज़ मियाँ नुमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और मियाँ अज़हर साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट आज़ाद हैसियत में लड़े थे इलेक्शन, चूँकि पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया था। तो मियाँ अज़हर साहब ने कामयाबी हासिल की। मियाँ असलम इकबाल साहब ने भी मुस्लिम लीग नून के महर इश्तियाक, जो इससे पहले एमएनए बन चुके हैं, उनको शिकस्त दी। उसके बाद तीसरा जो हल्का था वो राना मशहूद वाला,
ادھر سے مہر واجد کی اہلیہ مصباح واجد نے رانا مشہود کو شکست دی. یہ پورا حلقہ تحریک انصاف نے، تحریک سنی اتحاد کونسل نے ون کیا. تو اب حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئے، اور ان کا منظر عام پر آنا میرے لحاظ سے ایک سوالیہ نشان ہے اداروں کی کارکردگی کے اوپر. دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ وہ منظر عام پر آئے، وہ رؤف حسن صاحب سے ملنے گئے جو تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد میں، وہاں پر بھی بیٹھے اور ان کا 58 سیکنڈ کا ایک کلپ آیا. حماد اظہر صاحب کا 58 سیکنڈ کا ایک کلپ آیا، اور اس کلپ میں وہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا روپوش ہو جائے. اب یہ جو بات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ کر کیوں رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا روپوش ہو جاؤ. لیکن ان کے روپوش ہونے پر کیا ہمارے ادارے اتنے لا علم تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک 9 مئی کے اندر جو سہولت کاری کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے آزاد دندناتے پھر رہے ہیں یا وہ روپوش ہو چکے ہیں. اب حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتا دوں کہ منظر عام پر مراد سعید بھی آنے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مراد سعید بھی منظر عام پر آنے والے ہیں. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سر جو پرویز الہی صاحب کی ضمانت ہوئی ہے اس کے بعد تھتلی مچ گئی ہے کہ پرویز الہی صاحب کی ضمانت ہوتی ہے، حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں. ادھر سے عمران خان صاحب کا ان کے بارے میں تھوڑا سا افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جی ان کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ مہینے تک یا مہینے سے پہلے ان کی ضمانت ہو جائے گی. تو یہ اس کا مطلب کہ 9 مئی کے جو کردار تھے ان کے تمام تر داغ دھل گئے ہیں. یہ تسلیم کر لیا جائے جتنے بھی واشنگ پاؤڈر تھے ان سے دھل گئے ہیں یا یہ دھلوائے گئے ہیں. اب اس بات کا جواب اداروں سے بھی لینا چاہیے. دیکھیں ہمارے پولیس کا جو ادارہ ہے نا، پولیس کے پاس CIA بھی ہے، کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، پولیس کے جو نیچے کے ادارے ہیں اس میں SP ہے، اسپیشل برانچ ہے. تو پولیس چاہے تو سر کسی کو معاف نہیں کر سکتی. پنجاب پولیس کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جس طرح سے ملزمان کو دنوں کے اندر ٹریس کر لیا جاتا ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا ملزم ہے اس کو پنجاب پولیس نہیں چھوڑ سکتی، اس کو ٹریس کیا جاتا ہے. تو یہاں پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ حماد اظہر جو اتنی دیر سے منظر عام سے غائب تھے، جب 9 مئی ہوا اس کے بعد سے وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد تو کئی لوگوں نے خیر متعدد بات پریس کانفرنسز کی اور اس کے بعد بتایا ٹی وی پر، نیشنل میڈیا پر آ کر کہ جی ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ پچھلے سال تک بڑے تیزی کے ساتھ جاری و ساری تھا، اور بہت سے لوگوں نے اکتوبر تک، نومبر تک تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ حماد اظہر کے منظر عام پر آنے کے بعد کیا ادارے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی غلطی تھی، یا حماد اظہر جس طرح سے منظر عام سے غائب تھے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے اداروں کی بھی پرفارمنس کے اوپر کہ ادارے کیا کر رہے تھے. کیا ہم اس کو کوئی ڈیل سمجھیں؟ کیا ہم اس کو کوئی جو ہے وہ مکموکا سمجھیں، یا ہم یہ سمجھیں کہ ادارے ویسے بڑے کمزور تھے، یا اداروں نے اس کو پکڑا نہیں، یا حماد اظہر یا میاں اسلم اقبال یا اس طرح کے بہت سے لوگ مراد سعید کدھر چھپے ہیں؟ مراد سعید کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں کہ وہ کون سے نامعلوم مقام پر چھپے ہوئے ہیں، وہ کون سی جگہ پر چھپے ہوئے ہیں. اب حماد اظہر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس سے تشویش کی لہر پیدا ہو گئی، اور فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ PTI نے پرویز الہی کی قربانیوں کا صلہ حماد اظہر کی لانچنگ سے دینے کی کوشش کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں پرویز الہی کے بارے میں ہی انہوں نے کہا، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ رچایا گیا، یہ سارا ڈرامہ دراصل پنجاب میں پارٹی پر قبضے کے خوف سے ہو رہا ہے. جو مفرور خود باہر آ کر بھی چھپ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ دوسرا مفرور مراد سعید جلد منظر عام پر آئے گا. میرے خیال میں مراد سعید جلد منظر عام پر نہیں آئے گا. اچھا مراد سعید نے جو کیا تھا نا ویسے لگ نہیں رہا کہ وہ منظر عام پر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے بہت بلو دا بیلٹ جا کر یہ کام کروایا تھا. خیر آ بھی سکتے ہیں سر، جب علی امین گنڈاپور جیسے ٹیررسٹ لوگ، میں ان کو دہشت گرد اس لیے کہوں گا کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک پوری ہسٹری ہے، بریف ہسٹری ہے، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں. وہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے، 9 مئی کے ہونے سے پہلے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ جس طرح سے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے، کس طرح سے وہ برتاؤ رکھتے ہیں اپنا لوگوں کے ساتھ. تو میں علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک ٹیررسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر علی امین گنڈاپور صاحب 9 مئی کے اندر ایک مرکزی ملزم ہے، اور وہ چیف منسٹر KP کے ہیں، ایک صوبے کے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن وہ آزاد دندناتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے،
حماد اظہر صاحب آزاد اندناتے پھر رہے ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب کی صاحبزادی کی شادی تھی. ہمارے استاد محترم مجیب الرحمان شامی صاحب اس جو ہے وہ تقریب میں, اس جو ہے شادی کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی, اور بڑے سینئر لوگ تھے اس جو ہے وہ شادی کے فنکشن میں. بہت سے جو ہے وہ بیوروکریسی کے کچھ لوگ تھے, پھر اس کے بعد کچھ ہمارے دیگر اداروں کے لوگ تھے. تو بتایا جاتا ہے کہ جی میاں اسلم اقبال صاحب آئے, کچھ دیر کے لیے آئے اور اس کے بعد وہ چلے گئے, اور وہ ڈیفینیٹلی اجازت نہیں تھی. میں مانتا ہوں ٹھیک ہے, میاں اسلم اقبال صاحب کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی صاحبزادی کی شادی کی جو تقریب ہے اس میں شرکت کریں. ڈیفینیٹلی ان کی اولاد ہے, اولاد کے لیے تو انسان جان بھی دے دیتا ہے. لیکن میاں اسلم اقبال صاحب آزاد دندناتے پھیر رہے تھے, کیوں؟ یہ سوال تو اداروں سے ہونا چاہیے کہ بھائی جنہوں نے اس کو پکڑنا ہے, جس پولیس کے ادارے نے اس کو پکڑنا ہے, وہ پکڑنے سے لاعلم کیوں ہے, یا وہ پکڑنے سے انکاری کیوں ہے؟ اس کا جواب تو حکومت وقت کو دینا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو دینا چاہیے. حاکم وقت اس کا جواب دیں کہ جو 9 مئی کے کرتا درتا, جن کے والے سے سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کو یہ کہہ چکی ہے کہ آپ ان کا ٹرائل کریں اور مشروط اجازت دی گئی, وہ آزاد دندناتے پھر رہے ہیں, وہ آزاد دندناتے پھر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ کوئی سزا نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو تھا معاملہ. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. بہرحال حماد اظہر صاحب کی جو انٹری ہے اس نے تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے, اور یہ معاملہ بڑا الارمنگ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کی قربتیں بڑھ رہی ہیں, اور یہ قربتیں بڑھنے کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ محبت جو ہے, یہ محبت کی طویل داستان اب یہ قائم ہونے جا رہی ہے. ایک وقت ہوتا تھا عمران خان اور مولانا فضل الرحمان اور وہ جو مرحوم قاضی حسین احمد, جو ایک بڑے نیشنل لیڈر تھے اور ایک بڑے اسپرچول لیڈر تھے, ان کے اندر ایک اسپرٹ تھی, ایک جذبہ تھا. تو یہ 3 شخصیات کھڑے ہوتے تھے, اور یہ مشرف کے دور کے اندر انہوں نے جس طرح سے پروٹیسٹ کیا وہ سب کو پتہ ہے. تو مرحوم قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں وہ متحدہ مجلس عمل کے ایک بڑے جو ہے سرکردہ رہنما تھے, ایک بڑا ان کا نام تھا, اور جماعت اسلامی کا جو اصل جو نام تھا, اصل چہرہ, اس کی شناخت کروانے والے بھی مرحوم قاضی حسین احمد تھے. مولانا مودودی جو تھے وہ اس کے بانی تھے جماعت اسلامی کے. تو اسی طرح اگر میں بات کروں تو محترم جو قاضی حسین احمد صاحب مرحوم تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی آپس میں بڑی اچھی جو ہے وہ رشتہ داری بھی, مطلب آپس میں بڑا اچھا ان کا تعلق تھا, رشتہ داری بھی ایک لحاظ سے تھی, اور بڑے اچھے تعلقات بھی تھے. تو میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت شاید دوبارہ آ رہا ہے, لیکن یہ مجھے لگ رہا نہیں آ رہا, کیونکہ عمران خان نے جو مولانا کے بارے میں باتیں کی, ڈیزل تک کہا, حلوہ کہا, حلوائی کہا, اس کے بعد عمران خان کے بارے میں مولانا نے جو باتیں کی, یہ یہودی ایجنٹ ہے, یہ یہودیوں کا پیروکار ہے, یہ فلاں ہے, یہ ٹمکان ہے. تو میرا نہیں خیال کہ سر یہ معاملات جو ہے نا یہ اس طرف جا رہے ہیں, یہ مجھے نہیں لگتا. ہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیاست میں سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. تو سیاست میں ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہو جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان ایک میز پر بیٹھ جائیں. خیر یہ گئے وہاں پر, تحریک انصاف کا وفد گیا مولانا کے پاس, اور عمر ایوب صاحب مولانا کے پیروں میں جا کر گرے اور کہا کہ جی مولانا تو ہمیں کہیں تو ہم تو احتجاج کی کال دے دیں. یہ عمران خان صاحب مولانا کے کندھے کو استعمال کر کے پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. فیصلہ یہ ہے, عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ چونکہ مولانا کی اپنی جو فورس ہے تنظیم الاسلام, اس کو استعمال کیا جائے, اور اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہے اس میں شامل ہوا جائے, اور پھر ملک میں انتشار پھیلا دیا جائے. لیکن مولانا بڑے چلاک ہیں سر, وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں, جو سیاسی کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں, وہ دراصل میری سیاست کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا, میری سیاست کا دڑن تختہ ہو جائے گا. مولانا کو پتہ ہے, اور مولانا یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر عمران خان نے میرے کندھے کو یا میرے جو ہے وہ کردار کو استعمال کر کے سیاست کی تو میں تو فارغ. اور مولانا کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر عمران خان مجھے استعمال کر کے سیاست کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آلریڈی ہمارے سے ناراض ہے, یا ہم اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہمارا کیا تاثر جائے گا. سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ مولانا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک طاقتور ترین ادارہ ہے, تو کل کو لیٹ سپوز اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاملات پر افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ اگر انکاری ہو جاتی ہے تو عمران خان کا جو فیکٹر ہے وہ بڑا نقصان پہنچائے گا. تو اسی طرح جو مولانا سے
پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمر ایوب اور اسد کیسر سمیت ملاقات کے لیے آج وفد آیا جس کو خوش آمدید کہا. ان کی سوچ ہے کہ اپوزیشن کے مابین رابطے رہیں, تلخیاں اور اختلافات ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہماری ایک آواز ہونی چاہیے اور ملک کے اندر بھی خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف بڑھنا چاہیے. یہ بہتری کی طرف جانے کا سفر ہے جس کے حوالے سے ہمارے مہمان تشریف لائے جنہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں. سوال کیا گیا, صحافی نے سوال کیا گیا کہ رابطے بڑھانے کے لیے پی ٹی آئی سے کوئی گارنٹی مانگی گئی, تو اس پر مولانا نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جب ہم سنجیدہ اور متنازع امور پر کوئی بات چیت طے کرنا چاہتے ہیں تو ماحول بنانا پڑتا ہے. اس کو آپ اسی کا حصہ سمجھیں. آئین پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں رہی, پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے, جمہوریت ہار رہی ہے. اب مولانا جو باتیں کر رہے ہیں دراصل سر ان کو غصہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. کے پی کے اندر جو ان کا مینڈیٹ, پھر وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ودن جو 24 آورس یا 48 آورس جو الیکشن کا رزلٹ ہوتا ہے اس میں ہمیں کوئی ایسے خاطر خواہ نتائج مل جائیں گے کہ جس سے ہمیں تسلی ہو جائے گی, اطمینان ہو جائے گا, لیکن وہ نہیں ملے. اب مولانا یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ سر مستقبل میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. مولانا تحریک انصاف کے ساتھ جاتے ہیں یا نواز شریف کی دعوت قبول کرتے ہیں, حکومت میں جاتے ہیں, یہ مولانا کا فیصلہ ہوگا. اور اگر وہ عمران خان کے ساتھ گئے تو سر اسی دن مولانا کی سیاست ختم ہو جائے گی. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.